अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। वजीर आज़म इमरान खान का चीनी हम मनसब को फोन। दासू वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। वजीर आज़म का कहना था कि चीनी शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने चीनी हम मनसब ली क़ियांग को टेलीफोन किया और दासू डैम पर काम करने वाले अमले की बस को पेश आने वाले हादसे में चीनी बाशिंदों की कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को बताया कि वाक़े में ज़ख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब को यकीन दिलाया कि वाक़े की मुकम्मल और तमाम पहलुओं से तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों, वर्कर्स, मंसूबों और इदारों की सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती ने हर दौर के चैलेंजेस का मुकाबला किया। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि आइंदा भी दुश्मन कुव्वतों को पाक चीन बिरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिलाकुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले के बाद 5 मग़वी मजदूरों को बाजियाब करा लिया गया। 26 जून का अगवा होने वाले इन मजदूरों की बाजियाबी के ऑपरेशन के दौरान ही 2 रोज़ पहले कैप्टन समेत 2 फौजी शहीद हो गए थे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। क़याम अमन के लिए साथ देने वाले शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। कुर्रम में अगवाकार दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बड़ी पेशरफ्त। शदीद झड़प के बाद 5 मग़वी मेहनत कश बाजियाब करवा लिए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला में 26 जून को मोबाइल फोन टावर की तनसीब के लिए काम करते 16 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। दहशत गर्दों ने 27 जून को 10 मजदूर छोड़ दिए, एक को कत्ल कर दिया। दीगर 5 मग़वी मजदूरों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके दौरान 13 जुलाई को अगवाकारों से झड़प में 3 अमन दुश्मन जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाई में कैप्टन बासित और सिपाही हजरत बिलाल ने जामे शहादत नोश किया। दुश्वार गुजार इलाके में शदीद मौसमी हालात के बावजूद ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ताज़ा तरीन कार्रवाई में दहशत गर्दों से मुकाबले के बाद 5 मग़वी मजदूर बाहिफाजत बाजियाब करा लिए, जबकि इलाके को रूपोश दहशत गर्दों से पाक करने के लिए सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में खराब हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की ज़रूरत सबसे बढ़कर है। वो आखिरी काम जो पाकिस्तान करना चाहता है वो अफगानिस्तान का इस्तेहकाम है। अफगान गिरोहों में मुसालिहत की हिमायत करते रहेंगे। I foresee 2 key challenges in this context. First is the situation in Afghanistan. Second, outstanding disputes keeping the region fragmented and least integrated for decades. Our foremost priority is stability in Afghanistan, as it directly affects us. Pakistan will continue to support all initiatives for peace and reconciliation, as well as reconstruction and economic development of Afghanistan. We encourage all neighbors of Afghanistan. The last thing we want is turbulence in Afghanistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताशकंद में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ख़ित्ते में इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफ़गानिस्तान में क़याम अमन नागुज़ीर है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, दोनों जानिब से किस अज़्म का इयादा किया गया? जी देखिए, विड्रॉल के बावजूद अमेरिका का अभी तक अफगानिस्तान में अहम किरदार है और खासतौर पर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अमेरिकी सदर के अफगानिस्तान के लिए, वो इस मेन रोल प्ले कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की उनके साथ जो मुलाकात है उसी अमन अमल को आगे बढ़ाने के सिलसिले में है, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान की कोशिशों से रखी गई थी
اور چونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ابتری ہے، اس میں جو حکومت موجود ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اس کی زیر کنٹرول جو خطہ ہے وہ آہستہ آہستہ پھسل رہا ہے اور طالبان کا جو ہے وہ اس پہ ہولڈ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو بھی سچویشن بن رہی ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ حالات اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں وہاں پہ کوئی مؤثر حکومت موجود نہ ہو۔ اس ساری صورتحال کا سدباب کرنے کے لیے امریکہ کا رول ابھی بھی اہم ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی زلمے خلیلزاد کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ اسی تناظر میں ہے، اور یقینی طور پہ وہ اس کے خل و خال جو ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی ہوگی، اور جو مشکلات اس وقت درپیش ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جو افغانستان کی اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کا سب سے مؤثر رابطہ جو ہے وہ امریکہ ہی کے ساتھ ہے، لہٰذا امریکی نمائندے سے یہ جو گفتگو ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ خالد عظیم صاحب۔ پاکستان نے افغان نائب صدر امراللہ صالح کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان نے چمن بارڈر کی دوسری جانب ایئر آپریشن سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر کسی بھی کارروائی کو اس کا حق قرار دیا تھا، کسی بھی ممکنہ حادثے کے پیش نظر اپنی جانب حفاظتی اقدامات مکمل کیے تھے۔ پاک فضائیہ نے افغان فضائیہ کے ساتھ کسی قسم کی پیغام رسانی نہیں کی۔ افغان نائب صدر کے الزامات درست نہیں، ایسے الزامات افغان مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں سے انحراف ہے۔ پاکستان افغان امن کوششوں کی کامیابی کے لیے مدد کرتا رہے گا۔ ضروری ہے کہ تمام توانائیاں جامع سیاسی حل پر مرکوز کی جائیں۔ کورونا کی صورتحال پر بات کریں۔ ملک میں کورونا کیسز کی شرح 6% سے بھی بڑھ گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں 31 مریض انتقال کر گئے۔ مجموعی اموات 22,720 ہو گئی ہیں۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے میں 37,690 ٹیسٹ کیے گئے۔ 2,327 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مہلک ترین بھارتی کورونا ویریئنٹ خطے میں پنجے گاڑنے لگا۔ ڈیلٹا پاکستان کے لیے بھی بڑی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے خبردار کر دیا، عوام سے SOPs پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا، اسپتالوں میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ کشمیر کا سودا ہو چکا، اب 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو یا ہمیشہ کی کوئی فائدہ نہیں۔ مریم نواز نے پلندری آزاد کشمیر جلسے سے خطاب میں وفاقی حکومت پر خوب تنقید کی۔ یہ جو کشمیر پر سودا ہوا ہے یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے۔ اب تم قوم کو لاکھ جھوٹ بولو کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو یا ہمیشہ کی خاموشی اختیار کرو، اگر 73 سال کی تاریخ میں ایک شخص کو کشمیر فروش کے نام سے یاد کیا جائے گا تو اس شخص کا نام ہے عمران خان۔ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد تم تو بڑا ورلڈ کپ اٹھا کے آ رہے تھے نا، اس ورلڈ کپ میں سے کیا نکلا؟ 2 منٹ کی خاموشی نکلی۔ نواز شریف نے یہاں آ کر منہ لٹکا کر یہ نہیں کہا کہ بھارت نے اگر کشمیر کو اینیکس کر لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ عمران خان، یہ بات تم بھی یاد رکھو اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دو کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے، اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ عاصم باجوہ رسیدہ کر دو۔ نواز شریف کے بنائے ہوئے سی پیک پہ تو تم شاید 30-40 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ لے کے بیٹھے ہو، لیکن اگر تم نے یہ رسیدیں نہیں دکھائیں تو عوام کو رسیدیں نکلوانی آتی ہیں۔ انتخابی مہم سے دوری، تفصیل جانیے تھوڑی دیر بعد۔ ابو بچاؤ تحریک والے آزاد کشمیر میں تحریک لے کر آئے، لیکن جو دوا لینے لندن گئے تھے وہ نہیں آئے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی مریم نواز پر گولہ باری، کہا کشمیر میں نون لیگ کا دور چلا گیا، اب تحریک انصاف کی باری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی تاک تاک کر وار کیے، بولے عمران خان نے للکارا تو پرچی والا چیئرمین سی وی لے کر امریکہ پہنچ گیا۔ کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنانے والے کس منہ سے کشمیر بدلنے کی بات کرتے ہیں؟
وہ جو ابو بچاؤ تحریک لے کے آئے ہیں، وہ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، وہ بھی یہاں پہ آئی. میں اسے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. آزاد کشمیر کے انتخابات بھی آ گئے. 25 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بھی بن جائے گی. وہ نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا. پرچی چیئرمین وہ یہاں پہ بڑی بڑھ کے مار کے گیا، کہا کہ آزاد کشمیر بدلیں گے، اور ادھر اس کا جو درباری مراد علی شاہ ہے پاکستان کو سندھ بنانا چاہتا ہے. قائد کے شہر کچرے کو ڈھیر بنایا انہوں نے. جب کراچی میں بارش ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں، اس سے سوال ہوتا ہے، بارش آتا ہے پانی آتا ہے. سرکاری پڑھ کے مار رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ عمران خان نے امریکہ کو للکارا ہے، سیدھا اپنی سی وی لے کے امریکہ پہنچ گیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. یہ وہی لوگ ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈرون حملے ان کے دور میں ہوئے، نواز شریف کے دور میں ہوئے. مظفر آباد آزاد کشمیر میں علی امین گنڈا پور کے قافلے کا گھیراؤ کیا گیا. ایک اور جگہ پر بچوں نے وفاقی وزیر کے قافلے پر پتھر پھینکے. آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی الیکشن مہم چلانے والے علی امین گنڈا پور پر 2 دن میں دوسرا حملہ. مظفر آباد میں مشتعل افراد نے وفاقی وزیر کے قافلے پر پتھر برسائے اور قافلے کو روکنے کی کوشش کی. علی امین گنڈا پور کے سیکیورٹی گارڈ کو ہوائی فائرنگ کر کے مشتعل افراد کو منتشر کرنا پڑا. ایک اور مقام پر بچوں کو علی امین گنڈا پور کے قافلے پر پتھراؤ کرتے دیکھا گیا. منگل کو آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب کے دوران علی امین گنڈا پور پر جوتا اچھالا گیا تھا. مسلم لیگ نون میں بیانیے کا اختلاف شدت اختیار کر گیا. شہباز شریف کی آزاد کشمیر انتخابی مہم سے دوری کی وجہ بھی یہی اختلاف بنا. پارٹی صدر سخت بیانیے سے دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن اختلاف کے تاثر کو دور کرنے کے لیے ان کی کسی ایک جلسے میں شرکت متوقع ہے. نئی مشرف بٹ کی رپورٹ. مسلم لیگ نون میں مزاحمت اور مفاہمت گروپس کے درمیان خلیج بڑھنے لگی. اختلافات آزاد کشمیر کی انتخابی مہم تک پہنچ گئے. نون لیگ کے سینئر رہنما کے مطابق شہباز شریف کو پارٹی قیادت کی جانب سے انتخابی مہم میں حصہ لینے کی کئی بار دعوت دی گئی. پارٹی صدر نے مختلف ہیلے بہانوں سے خود کو اس مہم سے دور رکھا، جس کی بڑی وجہ مریم نواز، پرویز رشید، شاہد حقان عباسی اور جاوید لطیف کا مزاحمتی بیانیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ ساتھ ان کے ہم خیال مفاہمتی بیانیے کے حامی خواجہ آصف، سعد رفیق، رانا تنویر اور ایاز صادق اس مہم سے دور ہیں. اختلاف ایسا کہ شہباز شریف نے آزاد کشمیر انتخابات پر ایک ٹویٹ تک نہ کیا. نون لیگ پنجاب کے اہم رہنما کے مطابق شہباز شریف بیانیے کی اس خلیج کے تاثر کو دور کرنے کے لیے 17 یا 18 جولائی کو کسی ایک جلسے میں شرکت کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں. تاہم ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. نیم شربٹ، سما، لاہور. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. یہ 5, 10, 7, 8% کا فرق نہیں ہے، 7 گنا سے زیادہ بلکہ 7.5 گنا کا فرق ہے جنہوں نے ویکسین دونوں ڈوز لگوا لی ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ڈوز نہیں لگائی ہوئی. اگر جن کو ایک بھی ڈوز لگ گئی ہے، یہ بھی بڑا اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی آپ کو پروٹیکشن شروع ہو جاتی ہے، حفاظت شروع ہو جاتی ہے. اور جنہوں نے ایک ڈوز لگائی بھی ہے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی، ان میں بھی کوئی 4 گنا کا فرق ہے. یعنی اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو آپ کو 4 گنا زیادہ خطرہ ہے بنسبت اس شخص کو کہ جس کو صرف ایک ڈوز بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آ رہے ہیں، اس سے بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ہیلتھ کے ایکسپرٹ، یہ ڈاکٹر، سائنسدان صرف یہ ایک فلسفے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، ایک تجزیے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، یا یہ صرف کوئی امریکہ یا ولایت اور یورپ کی ہمارے جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کے اوپر جو پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے اس کے نتائج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اس سے ایک اگلا مرحلہ ہے تجزیے کا، وہ بھی ہم کریں گے. اس کے لیے ذرا سا زیادہ ٹائم لگے گا کہ جن کو ہو بھی رہی ہے، جن کو کورونا ہو بھی جاتا ہے ویکسینیشن کے بعد،
زیادہ تر کیس ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ پھر کوئی بہت زیادہ سیریس بیماری نہیں ہوتی ہے. تو ایک تو 7 گنا کا فرق ہو گیا کہ آپ کو کورونا لگنے کے چانسز کم ہو گئے, اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ہو بھی گیا تو اس سے جو خطرہ ہے وہ خطرہ بھی آپ کے لیے بہت کم ہے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے میں پھر آپ سے اپیل کروں گا, پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ بھارتی ویرینٹ جو دنیا میں پھیل رہا ہے, میں نے آپ کو دکھایا کہ پورے خطے کے اندر اس نے کتنی بڑی تباہی پھیلائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ ویکسین لگا لیں تو یہ خطرہ آپ کے لیے بہت کم ہو سکتا ہے, اور جو انفرادی طور پر آپ کے لیے خطرہ کم ہوگا وہ آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ کے پیاروں کے لیے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کورونا کی بھارتی قسم بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. پاکستان میں ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں. اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ سیاح گلگت بلتستان, کے پی اور کشمیر نہ جائیں. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا اتوار سے بدھ تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشیں ہوں گی. مواصلات اور ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. دریاؤں میں بہاؤ کے اضافے کے سبب مقامی آبادیوں کو خطرہ ہے. راولپنڈی, گجرانوالہ, فیصل آباد, پشاور اور نوشہرہ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے. بات کرتے ہیں اسی پر. عابد علی ہمارے ساتھ ہیں. عابد بتائیے کیا تفصیل ہے مزید؟ جی بالکل, محکمہ موسمیات نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ اتوار سے بدھ تک جو ملک کے بالائی اور وسطی علاقے ہیں, خاص کر خیبر پختونخوا اور جو پنجاب کے بالائی علاقے ہیں جس میں گجرانوالہ, لاہور, راولپنڈی, اسلام آباد, فیصل آباد ہیں, یہاں پر شدید بارشیں متوقع ہیں. اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان ہے اور کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے شدید بارشوں کے باعث. اس کے علاوہ وہاں پہ جو دریا ہیں ان کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتے ہیں, اور جو نشیبی علاقے ہیں ان کے زیر آب آنے کا خدشہ ہے, جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے, اور جو وہاں پہ مواصلات کا نظام ہے, ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے سیاح ان علاقوں میں جانے سے گریز کریں. جی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ عابد علی. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ کراچی میں آج بھی دوپہر کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز نے کہا ہے کہ ہوا کا کم دباؤ اور تھنڈر سیلز بدستور کراچی پر موجود ہیں. یہ امکان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لو پریشر ایریا یہاں پر 2 دن سے بارش کا باعث بن رہا ہے وہ کراچی پہلے تو ساؤتھ ایسٹ میں موجود تھا, آج تو تھوڑا سا اور ہماری ایریا کی اوپر ہے, سمجھ لیں ساؤتھ ایسٹ سندھ پہ موجود ہے اس وقت, اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ظاہر ہے پورے نیچے سمندر تک جا رہی ہے, پھر انڈین راجستھان وغیرہ کے ایریا تک جا رہی ہے. تو آج بھی آفٹرنون کے بعد امکان ہے کہ وہی سی بی سیلز بنیں گے, تھنڈر سیلز, اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی آج بھی, اور یہ سلسلہ رات گئے تک پھر وقفے سے جاری رہے گا. کراچی میں دوران بارش کرنٹ لگنے سے 3 نوجوان جان کی بازی ہار گئے. حسین آباد میں بیوی سے اسپتال ملنے جانے والا راحیل جان سے گیا. پولیس نے پہلے موٹر سائیکل سلپ ہونے کو وجہ موت بتایا. کئی گھنٹوں بعد کرنٹ لگنے کی تصدیق ہوئی. راحیل کی موت کے 10 منٹ بعد اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. راحیل سیلز مین تھا اور 15,000 روپے تنخواہ تھی. گلشن اقبال اور کھارادر میں سمار خان, امید علی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے. برسات کے بعد یہ بندے 2 بائک پہ جا رہے تھے اور وہاں سے ایک بندہ بیچارہ گرا تو اس کے ساتھ دوسرا جو بندہ تھا نا اس کے ساتھ وہ پیچھے سے کھڑا ہو کے کرنٹ کے مارے بچ گیا, اور ایک بندہ تھا نا اس کا ڈیڈ ہو گئی ہے. پکڑا نہیں کسی نے بھی اس کو, بھی روڈ کو کرنٹ کی وجہ سے نا لائٹ اسٹک بند کروا دی. اس کے بعد موبائل آئی, موبائل لے کے گئی. پشین سے خبر, جہاں تیز بارش کے باعث گھر کی دیوار گر گئی. اس حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. افسوسناک یہ خبر ہے پشین سے, جہاں پر تیز بارش کے باعث گھر کی دیوار گر گئی, اور لیوز حکام یہ بتا رہے ہیں کہ اس حادثے میں والد سمیت 4 بچے جاں بحق ہو گئے. لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسی پر اپڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں سما کے نمائندے سمی ترین سے. سمی بتائیے گا. جی بالکل, یہ پشین کا علاقہ ہے قلی بوستان, جہاں پہ ریگی میں گزشتہ شب ہونے والی عالیہ تیز بارش کے باعث مکان کی جو دیوار ہے وہ گری ہے, جس کے نتیجے میں والد سمیت 4 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. بچوں میں 9 سالہ حیات, 7 سالہ طاولہ اور 2 بچیاں جو ہیں وہ شامل ہیں. لاشوں کو جو ہے لیویز فورس نے پشین کے سول اسپتال پہنچایا,
जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशों को जो है वर्षा के हवाले कर दिया गया। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया समी। लाहौर में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन, 2 बच्चे और घर का सरबराह शामिल है। हादसा टीआर गार्डर की छत पर तामीराती काम के दौरान पेश आया। मोहम्मद कुर्बान रिपोर्ट करेंगे। जोर छत पे दूसरी मंजिल की तामीर खौफनाक हादसे का सबब बन गई। एक ही खानदान के 6 अफराद लुकमाए अजल बन गए। हादसा शादबाग वसंतपुरा के इलाके में पेश आया। 2.5 मरले के घर की छत टीआर गार्डर पे खड़ी थी, जिसकी बालाई मंजिल तामीर की गई, लेकिन कमजोर छत बोझ बर्दाश्त न कर सकी और जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर खानदान के 6 अफराद जान से गए। रेत बजरी तो दूसरे कमरे में रखी हुई थी, खैर बहुत ज्यादा थी तो नहीं सह सका, वो नीचे गिर गई। नीचे में 6 अफराद थे। जाँ बहक होने वालों में घर का सरबराह रिजवान अली, उसकी वालदा सुमेरा, अहलिया महविश, 18 साल राबिया और 2 बच्चे मनाहिल और इब्राहिम शामिल हैं। अंदर से कई हमने निकाले, बच्चों को पकड़ा, मतलब काफ़ी हम गर्दों को बाहर यहाँ पे हो रही हुई थी, तो हम इतनी देर में रेस्क्यू वगैरह आ गए, फिर इनके साथ मिलकर पहले बच्चे को निकाला। इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की मैयतें मलबे से निकाल कर मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी। अफसोसनाक वाक़े से पूरा इलाका सोगवार है। कैमरामैन फयाज उमर के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। और इसके अलावा लाहौर में ही 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 खवातीन जान से गईं। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। 3 खवातीन जुल्म का निशाना बन गयीं। 2 को कत्ल किया गया, जबकि 1 की हलाकत पुरअसरार है। पुलिस ने हकायक जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। 21 साला लड़की के कत्ल की वारदात मनावा में हुई। शुक्रिया बीबी की शादी 1.5 साल कबल हुई। लवाहिकीन के मुताबिक चचा ने लड़की को अपने घर आने से मना किया। मकतूला रोकने के बावजूद फैज अहमद के घर आई तो उसने फायरिंग करके जान ले ली। घर ऐसे मारे तो बड़े भाई ने झगड़ा किया, हमारे घर ना कम आया करो, अपने घर ही रहा करो, इसलिए थोड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसमें गोलियां मार दी 2। उधर BRB नहर से 40 साला खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। खातून की गर्दन और चेहरे पे गहरे जख्म पाए गए। मुलज़म सरेदर्ज मफरूर है, डेड बॉडी जमा करवा दी है, कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। एक और वाक़े में नवाब टाउन में 25 साला लड़की की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस को शुबा है कि मुल्तान की रिहायशी निदा ने खुदकुशी की है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रावलपिंडी में मामूली तलकलामी पर 2 भाइयों और चचा को कत्ल कर दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। तिहरे कत्ल का वाकया थाना चौंतरा के इलाके ढोक गुजरी में पेश आया, जहां देरीना दुश्मनी के बायस मामूली तलक कलामी 3 अफराद की जान ले गई। उस्मान की सरफराज और अली अकबर से तलक कलामी हुई। झगड़े का सुनकर उस्मान के कजन अली और उमर अपने चचा वकार के साथ मामला रफा दफा कराने पहुँचे। ये दोनों भागते भागते गए हैं उनको छुड़ाने के लिए। पीछे मैं भी गया हूँ, तो मैं अभी आधे रास्ते में हूँ तो मुझे फायरिंग की आवाज़ आई है। जो मैं मौके पे पहुँचा, वकार और उमर और अली ये तीनों मर चुके थे। एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले मोहब्बत खान और आबद खान ग्रुप में दुश्मनी 2 साल से चली आ रही है। 2 साल पहले बच्चों की लड़ाई पर झगड़े में मोहब्बत खान कत्ल हो गया था। पोस्टमार्टम के बाद मकतूलीन की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी, जबकि मुल्जमान की तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। ताशकंद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान, जबकि अफगान वफ्द की क़यादत सदर अशरफ गनी कर रहे हैं। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास बताइए इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, ताशकंद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का पहला मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, दीगर वज़रा भी इस वफ्द में मौजूद है। अफगान वफ्द की क़यादत सदर अशरफ गनी कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर हो रहे हैं। मुलाकात में अफगान अमल और खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। मुस्तकबिल के अंदर अफगान सूरत हाल को किस तरीके से टैकल करना है, वफूद की सतह पर इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। और ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी होगी। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास शबीर। हज के लिए आज़मीन की मक्का मुकरमा आमद का आगाज़ कल से होगा। हफ्ते की रात से हज के अरकान की अदायगी शुरू होगी। पीर को वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। कोरोना की वजह से 60,000 मकामी अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। मस्जिद हराम में
میدان عرفات اور مزدلفہ کے لیے پیدل روانگی کی اجازت نہیں ہوگی، خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ عید قرباں قریب آ رہی ہے، لوگ قربانی کے لیے اچھے جانور خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی میں ملک کے سب سے مہنگے بکروں کی فارمنگ کی جا رہی ہے۔ یہ بکرے کون سے ہیں؟ جانتے ہیں ریحان احمد کی رپورٹ میں۔ نشیلے نین، گلابی مکھڑا، چٹی سفید کھال اور مستانی چال، غزلوں کے محبوب جیسی خوبیاں رکھنے والے یہ بکرے پاکستان کے سب سے مہنگے بکرے یعنی گلابی بکرے ہیں، جن کی قیمت 10 لاکھ تک بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان گلابی بکروں کو پاکستان میں بکروں کی فارمنگ کا سب سے کامیاب اور منافع بخش کام سمجھا جاتا ہے۔ گلابی نسل کے بکرے سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جہاں کئی سال پہلے راجن پوری بکرے اور کاموری بکری کی میٹنگ کی گئی۔ 2 اعلیٰ نسل کے بکروں کے ملاپ کی وجہ سے گلابی بکروں میں دونوں کی خوبیاں یکجا ہو گئی ہیں۔ صرف کھال ہی نہیں، ان کے سینگ اور کھر تک سفید ہو، ان کے لمبے کانوں کو ہاتھوں میں تھامے تو گلابی رنگ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ گردن کی جھالر بھی انہیں دیگر بکروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں گلابی بکروں کی فارمنگ کرنے والے منصور کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو گلابی اور عام بکروں کا فرق پتہ نہیں ہوتا۔ بکرا یا بکری اگر آپ لیتے ہیں تو 20,000 کی بھی مل جاتی ہے نارمل، لیکن وہ لوگوں کی نظر میں گلابی وہ نہیں ہے، وہ ایک نام کا شوق ہے۔ گلابی جو ہے وہ لاکھ روپے سے بچہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 10 لاکھ روپے تک بھی چلا جاتا ہے۔ گلابی بکرے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سنگ سفید ہوں گے، کھر سفید ہوں گے اور چمڑی جو ہے اس کی پوری پنک ہوگی اور جھالر اس کی بڑی ہوگی، ناک اس کی پنک ہے، کان اس کے پنک ہے۔ خوبصورتی میں تو گلابی بکروں کا کوئی مقابل ہے ہی نہیں، مگر ان کا قد اور وزن بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ گلابی بکروں کی اس قدر و قیمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان بکروں میں سے عام بکروں کی نسبت زیادہ گوشت نکلتا ہے، اسی لیے کسان بڑے شوق سے ان بکروں کو اپنے گھروں پہ پالتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ بکرے بعض اوقات چڑیا گھروں کی زینت بھی بنتے ہیں۔ گلابی بکرے گھر میں بھی پالے جاتے ہیں۔ ان کی خوراک کو پلڑا کہا جاتا ہے۔ ان بکروں کو کھجور بھی کھلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ببول کی پھلی بھی ان بکروں کی خوراک میں شامل ہے۔ کراچی میں ان بکروں کو مکس دانہ کھلایا جاتا ہے۔ کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ اور ملتان میں پرانا بدلا روڈ کے رہائشی سیوریج کے پانی سے تنگ ہیں، گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں علاقہ مکین خواجہ زبیر کی زبانی۔ میرا نام خواجہ زنیر ہے اور پچھلے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے یہ پانی یہاں پہ فل بڑھا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے واسطہ حکام سے کئی دفعہ متعدد بار کہا ہے کہ اس کو آگے مسئلہ حل کریں، لیکن سوائے ٹال مٹول کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ گلیاں بالکل تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جی، اور واسطہ حکام سے کتنی دفعہ کہا ہے لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں سنا، اور گندگی ہے، راستہ بالکل بند ہے، گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور مین راستہ جو ہے وہ 1 سال ہو گیا تقریباً بند پڑا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے MNA ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ واسطہ کو یہاں پہ مطلع کریں کہ یہ ایک موٹر لگا کر گئے ہیں جو چلتی کم ہے اور بند زیادہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے گندگی اور الٹا پھیل رہی ہے۔ ہم یہ واسطہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرے، ہماری گھروں کی بنیادیں خراب ہو رہی ہیں، یہ اگر خدا نہ خواستہ گر گئی تو کون ذمہ دار ہوگا اس چیز کا؟ ہم نے متعدد بات کہا ہے کہ یہ روڈ تو چلو بنوا دے، اب روڈ کیا بننے تھے، اور واسطہ کا نظام ہی برباد ہو گیا یہاں پہ۔ خدا را میرے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس مسئلے پہ فوراً کوئی حل کروائیں۔ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز، دیکھتے رہیے سما۔